बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हसन बिन सबा स्पेन से निकलकर कोहिस्तान अलबर्स की पेचीदा घाटियों में मुंतकिल हो गया। इन्हीं घाटियों के अंदर किला अलमौत था। आसपास तालकान जन्नत नज़ीर वादियाँ थी। चारों तरफ सब्ज़ाज़ार था। जहाँ हसन बिन सबा के लिए कोई ख़तरा न था, खुलकर इसने अपने काम की इब्तदा शुरू कर ली। इन वादियों में बातनियों का दाई कबीर अब्दुल मुल्क बिन अताश पहले ही अपने काम की बुनियाद रखे हुए था और कोहिस्तान अलबर्स की इन वादियों पहाड़ी सिलसिलों के अंदर जिस कदर बस्तियां थीं, इन्हें अपने अकीदतमंदों में शामिल कर चुका था। अब हसन बिन सबा ने इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाना शुरू किया। आसपास की सारी बस्तियों और कस्बों को अपने हल्के इरादत में शामिल करने के बाद इसने किले अलमौत में भी आना जाना शुरू कर दिया और किले के अक्सर मुहाफ़ज़ों को भी इसने अपने इरादतमंदों में शामिल कर लिया। किले अलमौत में इसके आने जाने के भी नताइज ज़ाहिर होना शुरू हुए। किले अलमौत के जिस कदर मुहाफ़िज़ थे, इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने हल्के इरादत में शामिल कर लिया। यहाँ तक कि किले का हाकिम मेहदी उलवी भी इसके हल्के इरादत में शामिल हो गया था। एक रोज़ हस्बे मामूल हसन बिन सबा किला अलमौत में लोगों के हजूम में बैठा हुआ था। किले में हाकिम किला मेहदी उलवी भी इसके सामने था। इस मौके पर हसन बिन सबा ने बड़ी दानाई और रियाकारी से काम लेते हुए अपनी कामयाबी का पत्ता फेंका और किले के हाकिम मेहदी उलवी को मुखातिब करके कहने लगा, मेहदी उलवी, तुम्हारा ये किला बड़ा खूबसूरत, बड़ा जाज़्बो नज़र और पुरकशिश है। दिल चाहता है मेरे लिए इस किले में कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं पुरसकून माहौल में नमाज अदा किया करूँ। मेहदी उलवी पहले ही हसन बिन सबा से मुतासिर था। कहने लगा, आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? ये सारा किला ही आपका है, जहाँ चाहे आप नमाज अदा करें। क्या यहाँ कोई आपको रोक सकता है? बड़े अयाराना अंदाज में हसन बिन सबा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेहदी, नमाज अदा करने के मेरे अपने कुछ तरीके हैं। मेरा असूल है कि नमाज वहाँ अदा की जाए जहाँ मलकियत हो। तुम्हारा किला मैं देखता हूँ खलूसे दिल से इबादत करने के लिए बड़ा मौजू है, लेकिन मेरे नज़दीक इबादत उसी जगह काबिल कबूल होती है जब इंसान अपनी ममलूका ज़मीन पर अदा करे। मेहदी, अगर तुम बुरा ना मानो तो इस किले में मुझे इतनी ज़मीन दे दो जो एक बैल के चमड़े के अंदर आ जाए, तो मैं इसके औस या इसकी कीमत में तुम्हें 3000 दिनार नकद अदा करूँगा। एक बैल के चमड़े भी ज़मीन के लिए ये रकम बहुत ज़्यादा थी। मेहदी की बाछें खुल के रह गईं। अंदर ही अंदर उसका दिल छलांगे लगाने लगा था कि सिर्फ एक बैल के चमड़े के बदले ज़मीन के औज़ इसे इतनी बड़ी रकम मिल रही है। कुछ देर खामोशी रही, यहाँ तक कि हसन बिन सबा ने फिर उसे मुखातिब किया, मेहदी, क्या तुम्हें ये कबूल है? मेहदी अपनी खुशी पर काबू पाते हुए कहने लगा, जी मुझे बिल्कुल मंजूर है। आप इस रकम के औज़ मुझसे इतनी ज़मीन ले रहे हैं जो बैल के चमड़े के अंदर आ जाए। मेहदी का ये जवाब हसन बिन सबा के लिए बेहद खुशी का बाइस था। हसन बिन सबा कहने लगा, इस तरह नहीं, जो गुफ्तगू मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई है इसे तहरीरी शक्ल देनी है। इस पर गवाह मुकर्रर होने चाहिए। मेहदी इस पर भी तैयार हो गया। लिहाजा हसन बिन सबा मेहदी उलवी के दरमियान मुआहदा हो गया कि 30,000 दिनार के औस मेहदी उलवी अपने किले हसन बिन सबा को इतनी जगह दे देगा जो एक बैल के चमड़े के अंदर आ जाए। ये मुआहदा होने के बाद हसन बिन सबा ने अपना अयाराना रंग अपने धोखेबाज जहन चलाना शुरू किया। इसने बैल का एक चमड़ा लिया, इसे बिल्कुल बारीक बारीक धज्जियों में काटा। इन धज्जियों को आपस में जोड़कर इस कदर लंबा कर लिया, वो धज्जियाँ पूरे किले अलमौत के ऊपर हैवी हो गई। जब इन जुड़ी हुई धज्जियों को नापा गया तो वो वाकई पूरे किले में फैल गई। हसन बिन सबा ने इस मौके पर मेहदी को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेहदी, मेरे और तुम्हारे दरमियान तहरीरी मुआहदा हो चुका है कि जिस कदर जगह एक बैल के चमड़े के अंदर आ जाएगी उसका मैं मालिक हूँगा। अब तुम देखो, तुम्हारा ये पूरा किला बैल के चमड़े के अंदर आ चुका है। इसमें कोई ज़ायद चीज़ मैंने नहीं लगाई। तुम्हारे सामने बैल के चमड़े की धज्जियाँ काट कर इन्हें जोड़ा है और अब तहरीरी तौर पर मैं इस किले का मालिक हो गया हूँ। इस सिलसिले में तुम्हें कोई इतराज़ है? मेहदी उलवी हसन बिन सबा की इस हरकत पर दंग रह गया था। कुछ देर खामोश रहा,
پھر کہنے لگا لیکن جو طریقہ کار آپ نے استعمال کیا ہے اس کی بات پر میرے اور آپ کے تحریری معاہدے کے اندر تو نہیں ہے۔ معاہدہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے 3000 دینار کے اور صرف اتنی جگہ لیں گے جو ایک بیل کے چمڑے کے برابر ہو اس کے اندر آ جائے۔ اب جو یہ آپ نے دھجیہ جوڑ کر اتنا لمبا رسہ بنا دیا ہے جو میرے پورے قلعے پر ہیوی ہو چکا ہے، تو کیا ایسی بات ہماری تحریر میں ہے؟ حسن بن صبا نے کھا جانے والے انداز میں مہدی کی طرف دیکھا۔ مہدی علوی تم بھول رہے ہو، معاہدہ یہ تھا کہ بیل کے چمڑے میں جس قدر جگہ آ جائے وہ 3000 دینار کے عوض میری ہوگی۔ اب تم دیکھتے ہو کہ یہ جو دھجیہ میں نے جوڑی ہے یہ ساری بیل کے چمڑے کی ہے۔ اب تمہارا پورا قلعہ اس چمڑے کے زد میں آ رہا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اب تحریری طور پر میں اس قلعے کا مالک ہوں۔ مہدی علوی بڑا مایوس اور فکر مند ہو گیا، کہنے لگا لیکن شیخ تحریر میں تو یہ لکھا ہے کہ 3000 دینار کے عوض آپ صرف بیل کے چمڑے کے اندر آنے والی زمین کے مالک ہوں گے۔ حسن بن صبا غصے سے کہنے لگا تم اندھے تو نہیں ہو گئے؟ یہ جو دھجیاں ہیں بیل کے چمڑے ہی کی تو ہیں اور تمہیں پورا قلعہ ان کی زد میں جو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قلعہ بیل کے چمڑے کے ہی زد میں ہے۔ میں ایک بات کو بار بار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حسن بن صبا نے اپنی دائی کبیر عبد الملک بن عطاش کو آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ اس پر عبد الملک بن عطاش حرکت میں آیا۔ مہدی علوی کا بازو اس نے پکڑا اور اسے بڑے پیار سے بڑی شفقت میں مخاطب کر کے کہنے لگا مہدی علوی تم ذرا میرے ساتھ آؤ تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے، یہیں پر ختم ہو جائے۔ عبد الملک بن عطاش چونکہ مہدی علوی کا پرانا جاننے والا تھا لہٰذا مہدی علوی چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ ابن عطاش اسے ایک قریبی کمرے میں لے گیا، اپنے سامنے بٹھایا، پھر اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا مہدی علوی تم بازی ہار چکے ہو، دیکھو اب تمہارا پورا قلعہ بیل کے چمڑے کی زد میں آ رہا ہے۔ یہ بھی اپنے دل میں رکھو کہ ہم لوگ اپنے معاملات کی وضاحت اور تعزیل اور تعویل سے کچھ مختلف نہیں کرتے۔ اس بنا پر جو فیصلہ شیخ حسن بن صبا کر رہے ہیں وہی آخری ہے۔ دیکھو اگر اس فیصلے کے خلاف آؤ گے تو تمہاری جان محفوظ نہیں رہے گی۔ تمہارے قلعے کے اندر جس قدر تمہارے لشکری اور تمہارے محافظ ہیں وہ تمہاری بجائے حسن بن صبا کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ وہ سارے حسن بن صبا کے ارادت مندوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگر تمہیں اس معاملے میں کوئی شک ہو تو اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے آن کر کھڑے ہو جاؤ، میں ذرا باہر جاتا ہوں اور تمہیں تمہارا معاملہ سمجھاتا ہوں۔ مہدی علوی حیران اور پریشان تھا، چپ چاپ اس کھڑکی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کھڑکی کے سامنے باہر کی طرف عبد الملک بن عطاش نے ان سارے دستوں کو لا کھڑا کیا جو مہدی علوی کے ذاتی حفاظت پر مامور تھے، پھر کھڑکی کے قریب آیا اور محافظ دستے کے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر میں تم سے یہ سوال کروں کہ تم مہدی علوی یا شیخ حسن بن صبا میں سے ایک کا انتخاب کرو اور ایک کا خاتمہ کر دو تو تم کس کے حق میں جاؤ گے، کس کے مخالف ہو جاؤ گے؟ اس پر ان سب لوگوں نے اپنے چمکتے ہوئے خنجر نکال لیے اور کہنے لگے ہم ہر معاملے میں شیخ حسن بن صبا کا ساتھ دیں گے۔ یہ صورتحال مہدی علوی کے لیے بڑی خوفناک اور حوصلہ شکن تھی، بیچارے کی گردن جھک گئی تھی۔ عبد الملک بن عطاش نے محافظ دستے کے ان لشکریوں کو منتشر کر دیا، دوبارہ اس کمرے میں آیا۔ مہدی علوی گردن جھکائے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر عبد الملک بن عطاش کمرے کے وسط میں لایا اور کہنے لگا مہدی علوی ابھی تک تم شیخ حسن بن صبا کی طاقت اور قوت سے واقف نہیں ہو۔ وہ نہ صرف ظاہری طاقت رکھتا ہے بلکہ اس کی باطنی قوت جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ اگر جو تحریر لکھی گئی ہے اس کی پاسداری نہ کرو گے، شیخ کے سامنے حجت اور دلائل پیش کرو گے اور اس کی بات نہ مانو گے تو یاد رکھنا اپنی زندگی کو خطرات میں ڈال دو گے۔ میں ایک بھائی کی حیثیت سے تمہیں اچھا سودے مند مشورہ دوں گا کہ ابھی میرے ساتھ شیخ کے پاس جاؤ، اس سے معذرت کرو کہ جو تھوڑی دیر پہلے وہاں بیٹھ کر تم نے بحث کی اس میں تمہاری غلطی ہے۔ شیخ کے سامنے جا کر یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہ پورا قلعہ اب شیخ کا ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے قلعے میں رکھے، جس کو چاہے نکال دے۔ دیکھو اگر ایسا نہیں کرو گے تو جہاں بھی جاؤ گے تمہاری جان محفوظ نہیں ہوگی۔ اگر شیخ کو خوش کر کے تم جہاں بھی جانا چاہو گے تم محفوظ رہو گے، اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو گے۔ میرے خیال میں تم شش و پنج میں پڑ گئے ہو۔
آؤ میرے ساتھ جو کچھ میں نے کہا ہے یہی کچھ جا کر شیخ سے کہو، اسی میں تمہاری بہتری، تمہاری بھلائی ہے۔ مہدی علوی چپ چاپ عبد الملک بن عطاش کے ساتھ کیا۔ بازو سے پکڑ کر ابن عطاش نے دوبارہ اسے حسن بن صبا کے سامنے لا بٹھایا۔ مہدی علوی نے ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی۔ سب لوگ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے خنجر تھے۔ یہ صورتحال مہدی علوی کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھی۔ کچھ سوچا، پھر حسن بن صبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شیخ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے آپ سے بحث کی۔ آپ کا فیصلہ میرے لیے آخری ہے۔ جو تحریر میرے اور آپ کے درمیان ہوئی ہے اس کے مطابق اب آپ اس قلعے کے مالک ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اب بولیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ مہدی علوی کا یہ جواب سن کر حسن بن صبا خوش ہو گیا تھا اور کہنے لگا، مہدی علوی تم بڑے کام کے اور انتہائی مخلص آدمی ہو۔ دیکھو میں کسی بھی صورت تمہاری جان کے در پہ تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے معاہدہ کرے اور پھر اس معاہدے کی پاسداری نہ کرے۔ اب جب کہ تم تسلیم کر چکے ہو کہ میں اس قلعے کا مالک ہوں تو میں اس موقع پر تمہیں ایک بڑی اچھی نصیحت کروں گا، اور وہ یہ کہ تم اس قلعے کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اس قلعے پر ہرگز نہ رہو، لیکن تمہارا یہاں رہنا تمہاری اپنی جان اور زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ مہدی علوی اگر تم یہاں رہتے ہو تو میرے عقیدت مندوں کے ذہن میں یہی بات رہے گی کہ قلعے کے پہلے مالک تم ہو اور اب اس قلعے کا مالک میں ہوں۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ کسی بھی وقت اس قلعے کی ملکیت کی خاطر میرے اور تمہارے درمیان تکرار ہو سکتی ہے، دنگا فساد اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں میرے عقیدت مند کسی بھی جھگڑے کو پسند نہیں کریں گے کہ تم یہاں رہو۔ اگر تم یہاں رہو گے تو میرے عقیدت مند اس پر تمہارا خاتمہ کر دیں گے تاکہ اس قلعے کی ملکیت کا کوئی اور دعوے دار یہاں نہ رہے۔ بولو تم کیا کہتے ہو؟ میری اس مخلصانہ نصیحت کے باوجود اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا، اور اگر تم اس قلعے کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہو تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارے پرسکون رہنے کے لیے بہت سی جگہ ہیں، اس کا انتظام میرا دائی کبیر ابن عطاش کر دے گا۔ تم چاہو تو ہم جا سکتے ہو، وہاں کا ولی ابن ملہب ہمارا اپنا آدمی ہے۔ اگر تم وہاں نہ جانا چاہو تو طرابلس جا سکتے ہو، وہاں بھی ہمارا باطنی حاکم ہے۔ اس کے علاوہ تم یمن چلے جاؤ، وہاں حسین کی حکومت ہے، وہ بھی باطنی ہمارے اپنے آدمی ہیں۔ مگر ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، کسی بھی صورت سلجوقی سلطان ملک شاہ سلجوقی یا اس کے کسی نامور سالار کے پاس مت جانا، نہ کہ اس کے پاس ہماری شکایت اور نالش کرنا۔ اس کے علاوہ تم جہاں چاہے چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ جن شہروں کا میں نے ذکر کیا ہے اگر وہاں جانا چاہو تو تمہاری رہائش کا عمدہ انتظام کیا جائے گا۔ اگر تم اپنی مرضی سے کہیں جانا چاہو تب بھی ہم مزاحمت نہیں کریں گے، لیکن میں ایک بار پھر اپنی بات کی تاکید کرتا ہوں کہ تمہارے اس قلعے سے نکلنے کی واردات کی خبر یا شکایت کسی بھی صورت سلجوقیوں کے سلطان کے پاس نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تم جو چاہو کرتے رہو۔ مہدی علوی اداس اور افسردہ ہو گیا تھا، کچھ سوچا پھر کہنے لگا، شیخ جن شہروں کا آپ نے ذکر کیا ہے میں ان میں سے کسی میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ رہا سوال سلجوقیوں کے سلطان ملک شاہ سلجوقی کا، تو ان کے ساتھ میرا کوئی لین دین ہی نہیں ہے، نہ کبھی میں ان کے ہاں گیا ہوں۔ آپ مطمئن رہے، میں کسی کے پاس کوئی شکایت لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں ابھی اسی وقت قلعے سے نکل جانا چاہتا ہوں اور میرے کچھ جاننے والے ہیں، ان کے پاس جا کر میں باقی ماندہ زندگی عزلت نشینی اور گوشہ گیری میں گزارنا چاہتا ہوں، بس یہی میری آرزو ہے۔ مہدی علوی کا جواب سن کر حسن بن صبا خوش ہو گیا تھا، اور پھر اسی وقت محمد علوی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ضروری سامان اور بوریا بستر سمیٹا اور ہمیشہ کے لیے قلعہ الموت سے نکل گیا تھا۔ دوستو یہ تھی معلوماتی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ Please subscribe my channel. Thanks for watching my video.